والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اس پروگرام کی تیاری کرنے والے، اس کے منتظمین نوجوانوں کو اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان نوجوانوں کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ سب بھائی کنونشن میں تشریف لائے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ میری نظر پڑی بسلسلہ نظریہ پاکستان اتفاق سے چند دن بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، مارچ کا مہینہ، اس کا بھی بڑا تعلق ہے نظریہ پاکستان سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ بر صغیر کے سینے کو چیر کر ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دے کر اپنے بچے ذبح کروا کے، عزتیں قربان کر کے، ہجرتیں کر کے اور لازوال داستانیں پیش کر کے اس نعرے کی تکمیل کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب اس پاکستان کے بنانے والوں سے، جنہوں نے زندگیاں لگا دی، یہ پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان تو بنا رہے ہو، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں کا آئین کیا ہوگا؟ یہاں کا دستور کیا ہوگا؟ ہمارے بعض چینلوں پہ بیٹھے ہوئے فلاسفر، نام نہاد دانشور، وہ آج بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ پاکستان تو مسلمانوں کی معیشت مضبوط کرنے کے لیے بنا تھا، کھانے پینے کے لیے بنا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، بلا کوئی کھانے پینے کی خاطر، اپنے معاشی مسئلوں کی خاطر اپنی عزتیں لٹواتا ہے، بچے ذبح کرواتا ہے، جانیں قربان کرتا ہے۔ یہ واگا بارڈر جب یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک آتے تھے اور لاہور کی عوام مسلمان کھانے پینے کا سامان لے کر کیمپ لگا کر راستے میں بیٹھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہندوستان سے لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के देश में आ रहे हैं। इनको आते ही सबसे पहले खाने की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी। लेकिन जब ट्रक वहां पर पहुंचते पता चलता कि इन सबको गुस्ल की जरूरत है, कफन की जरूरत है। इन ट्रकों के अंदर एक भी जख्मी मुसलमान नहीं मिलता था, सब कटे फटे हुए लाशें मिलते थे। बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी कुर्बनाक दर्दनाक दास्तानें हैं। फिर जाके कहीं ये वतन मार्दे वजूद के अंदर आया। आज का ये कन्वेंशन आप भाइयों को ये दावते फिक्र देने के लिए बुलाया गया है कि उनकी दास्तानें अगर मैं सुनाना शुरू करूंगा शायद रात बीत जाए, लेकिन उनकी दास्तानों का हम किस्सा मुकम्मल ना कर सके। आज बात करनी है, वो तो अपना सब कुछ कुर्बान करके ये तोहफा हमें देकर के चले गए। हमने इस अजीम नेमत के साथ क्या सलूक किया, पीछे क्या सलूक किया, 75 वर्षों में क्या सलूक किया, और हमारा आइंदा का इरादा क्या है। हमारे भाई सोच विचार में बैठे रहते हैं, कैसे हल होगा, क्या तरीका होगा, कौन आएगा, कौन करेगा। और अपना मसीहा तलाश करते करते जो चमकती चीज नजर आती है उसे सोना समझकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जब करीब पहुंचते हैं तो शराब निकलता है, पानी नहीं होता, धोखा होता है, फरेब होता है, दगाबाजी होती है। फिर मायूस हो जाते हैं, फिर किसी और के इंतजार में बैठ जाते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, आज आप जितने लोग आए हो, हम आपको दावते फिक्र देने आए हैं कि आइए आप सब लोग जबरदस्त कमाल किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं। आप में से हर कोई कायद का रोल किरदार अदा कर सकता है। आप में से हर आया हुआ बैठा हुआ मेरा भाई, बुजुर्ग, नौजवान अगर पाकिस्तान बनाते वक्त हर हमारी बहन कायद का पहली सफ का किरदार अदा कर रही थी, अगर बच्चे वो भी मैदान में खड़े थे, जवान भी मैदानों में खड़े थे, बुजुर्ग भी मैदानों में खड़े थे, तो आज जिन हालात से हम दो चार हैं, अगर हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, बहने, बेटियां मैदान के अंदर नहीं उतरेंगी, याद रखना हमारे हालात कभी सीधे नहीं। हम मैदान में कहां उतर रहे हैं, ये मार्का कहां जारी है, ये हमारे घर में जारी है, हमारी बस्ती में जारी है, हमारे गिरदो नवा में जारी है। हम इंतजार करते हैं कोई आएगा, हमारे हालात दुरुस्त करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आप देख लीजिए कि इस्लाम की सारी तारीख के अंदर जब मुसलमानों ने दुनिया के अंदर उरूज पाया, ज़वाल को शिकस्त दी, अल्लाह ताला ने जमीनों का मालिक बनाया, तो उसमें से ये नहीं था कि कुछ लोग तो मैदान में थे और कुछ लोग फारग बैठे थे। वहां पर हर शख्स अपना किरदार अदा करने के लिए मैदान अमल के अंदर उतरा हुआ था। मैं आज जरा चेक करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कहीं ना कहीं बाइख्तियार बनाया है, किसी को 5 मरले के घर का इख्तियार दिया है, किसी को रिश्तेदारों के साथ खड़ा होने का,
اختیار دیا ہے، کسی کو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اختیار دیا ہے، کسی کو بیوہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، کسی کو کمزور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ دینے کا اختیار دیا ہے، اور کسی کو عدل اور انصاف، کسی کا حق لے کر دینے کا اختیار دیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو توفیق عطا فرمائی ہے، آج ہم میں سے اس ہر شخص کو اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھے اور اپنے کردار کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ آؤ مسلمانوں، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بھائی ابھی محلے کی سطح پر کام کرنے کے حوالے سے، کمیٹیوں کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اور اسوہ کامل کو پیش کیا جا رہا تھا۔ آج محلوں کی سطح پر یہ کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ایک شہر میں، ایک گاؤں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اپنا کردار پیش کرنا ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے، میں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ آپ جا کر اس بندے کو چیک کریں جس کا نام یونس ہے، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا، پاس اس کے نہ حکومت ہے، نہ وسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ میں نے یہاں پر اپنے دیہاتوں کو، میں نے واپڈا کے کھمبوں سے نجات دینی ہے، میں نے ان کی روشنیاں بحال کرنی ہے۔ وہ اکیلا تنہا تحریک چلاتا ہے، اور 700 دیہاتوں کو وہ سولر کی بجلی اپنی مدد آپ کے تحت دینے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ 1.25 لاکھ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت برسر روزگار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہماری برادریاں ہیں، ایک بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے، 4-5 بندوں کا خاندان، پھر ان کی آگے اولادیں، 10, 15, 20, 30, 40 کا خاندان، اور ان میں 4, 5, 6 نوجوان وہ بے روزگار ہیں، وہ ڈگریاں لیے، وہ فائلیں ہاتھ میں لیے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور باقی 30-35 کا خاندان وہ رج کے روٹی کھا رہا ہے، وہ فش پارٹیاں کر رہا ہے، باربیکیو پارٹیاں کر رہا ہے، وہ موجے منا رہا ہے۔ ان کی خاندان کے، ان کے خون کے اپنے رشتہ دار 4, 5, 6 بے روزگار ہیں، نوکری نہیں ہے۔ دیانتداری سے بتلاؤ، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے لیا تھا، کیا ہمارا 30-35 کا خاندان مل کر کے ان 4-5 لوگوں کو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا کر سکتے؟ ہمارے ہاں تو یہاں اگر کوئی کھڑا ہو جائے، کسی کی نوکری لگ جائے، کوئی کام کرنے لگ جائے، تو جناب رشتہ دار اس کے کام کی بربادی کے لیے تبید کرانے چلے جاتے، نظر بد کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم وہ معاشرہ تعمیر نہیں کر سکے جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا، جس کا حکم ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے دیا، جس کا پیغام ہمیں نظریہ پاکستان نے دیا۔ آج وہ معاشرہ ہم تعمیر نہ کر سکے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے اپنے نوجوان بے راہی کا شکار ہو گئے، ہم ان کو سنبھال نہ سکے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے نوجوان نشے کا شکار ہو گئے، ہمارے آج جاؤ حالات کیا ہے۔ یہ پاکستان
इतनी बड़ी अल्लाह ताला का इनाम नेमत है। अल्लाह ने जिस तरह इसको पानियों से नवाजा है, जिस तरह इसको हीरे मोती लाल के साथ नवाजा है, जहां इसके पास समुंदर है, जहां इसके पास दरिया है, जहां इसके पास 70% ज़राअत का इलाका है। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहां की नौजवान आबादी का जो फीसद बनती है 60 से 70% बनता है। आज हमारी तबाही का सबब क्या है? हमने इस नौजवान को काम पर नहीं लगाया। आज अल्लाह अकबर तहरीक अपने बुजुर्गों को ये पैगाम देने आई है, इन नौजवानों के हाथ पकड़ो। इन नौजवानों को हम पैगाम देने आए हैं, अपने मोहल्ले की सतह पर सोसाइटियां बना लो। तुम्हारे पास करने के लिए काम नहीं है, हम तुम्हें काम देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर तहरीक के साथ मुंसलिक हो जाओ, हमारे साथियों के साथ मिल जाओ, ये आपकी रहनुमाई करेंगे। दस्तरखान कैसे लगाना है, भूखे को रोटी कैसे खिलानी है, और किसी मरीज को खून कैसे मुहैया करना है, किसी मरीज की इयादत कैसे करनी है, किसी एक्सीडेंट वाले को कैसे संभालना है, लगी आग को कैसे बुझाना है, तूफानों में इंसानियत के काम कैसे आना है, मुश्किल में किसी के काम कैसे आना है। नौजवानों, आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह बाकी तरीका हमारे नौजवान आपको सिखाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे पास खिदमत का तरीका है, वसब है, उसलूब है। दुनिया आज हमारे इस काम को जानती है। आज हमारी पहचान खिदमत इंसानियत है, और मैं आपको साफ बता दूं, ये खिदमत इंसानियत, ये पहचान पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से इस जमात के अलावा ये किसी के हिस्से में नहीं। तासुब की बात नहीं, अफसोस की बात है। मैं नून लीग से नफरत नहीं करता, मैं पीटीआई से नफरत नहीं करता, न पीपल्स पार्टी से नफरत करता हूं, लेकिन मैं इससे नाराज हूं, मैं इससे नाराज हूं। वो राजी करने आके हम राजी हो जाएंगे, हमें राजी करना है। नजरिया पाकिस्तान पर आओ, हकीकी माना में खिदमत इंसानियत पर आओ। अल्लाह की कसम हम तुमसे राजी हो जाएंगे। नाराज क्यों ना हो? ये चंद दिन पहले आपके सामने मरी के अंदर एक हादसा पेश आता है। 1 लाख लोग फंस जाते हैं। ठीक है, उस सियाहत के लिए गए थे। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, सीरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन की सैर करो। हर एक को आजादी हक हासिल है, वो अल्लाह की जमीन पर सैर करे। हाँ, अगर वहां जाकर कोई अल्लाह की नाफरमानी बगावत करता है, इसकी शरीयत कानून आइन कोई चीज इजाजत नहीं देती, वो गए, वो फंस गए। वो इंसान थे, औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। रात 2 बजे मैं बनफ्से नफीस अपने साथियों के साथ लोहे टोपा चौक में खड़ा था। सारा दिन हमारे रावलपिंडी के भाई, इस्लामाबाद के भाई, उनकी मदद में, यहां तक कि जो लोग फोत हुए उनको गुस्ल कफन भी दिए तो अल्लाह अकबर तहरीक के साथियों ने दिए। रात 12, 1, 2 बजे भी लैंड क्रूजर में बैठा हुआ शख्स कह रहा था 72 घंटे हो गए, खाना नहीं खाया। वहां पर ये जितनी जमातों तंजीमों के मैंने नाम लिए, दुख अफसोस की बात है कि इनमें से किसी का कोई वर्कर, इनका कोई लीडर, कोई बंदा वहां नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? इसलिए कि खिदमत की न सोच है, न तरबियत है, न सलीका है, न सिखाते हैं। ये सिर्फ लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए
ایک لالی پاپ دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے پیچھے چلو، یہ ملے گا وہ ملے گا، پھر عہد پھر وعدے، ساری قوم جان چکی کہ وعدے ہوتے ہیں وفا نہیں ہوتے۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ نہ وعدے کرنے ہیں نہ وعدے لینے ہیں، ہم نے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ایک نیا ٹرینڈ دینا ہے، لوگوں کو ایک نیا پیغام دینا ہے۔ میری امت کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، آؤ عہد کریں، ہم مانگنا چھوڑ دیں، ہم تقسیم کرنے والے بن جائیں، ہم دینے والے بن جائیں۔ جو ہمارے بھائی دے سکتے ہیں وہ دیں، جو ان سے لے کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سب دینے والے بن جاؤ، جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا، مانگنے والا نہیں ہوگا، جب لالچ کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کی قسم کہ دھوکے کی سیاستیں، فراڈ کی سیاستیں یہ زندہ دفن ہو جائیں گی۔ کہ باقی اس لیے ہے کہ ہم سب کو مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ بات کو سمجھو۔ ابھی ابو محمد سلفی صاحب کیا واقعہ سنا رہے تھے، قبیلے کی حالت دیکھی، وہ مریل سا بنا پڑا ہے، بھوک کے ساتھ اس کی جان نکل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت کے ڈھیر ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اتنے وسائل ہیں اس قبیلے والوں کو اس کا کھانا راشن پانی پورا کر سکے۔ آپ اذان دلواتے ہیں مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، امیر دیں گے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا بھی قرآن و سنت میں یہی کانسیپٹ ہے، یہ امیروں سے لی جائے گی، مستحقین میں تقسیم کی جائے گی۔ تصور یہ ہے کہ سب انسان کھائیں گے پیئیں گے، کوئی محتاج نہیں رہے گا، سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے جب سلطنت اسلام کی کھڑی ہوئی، جب حکومت اسلام کی کھڑی ہوئی، اللہ کی حدیں قائم ہوئی، اللہ کا نظام قائم ہوا، پھر زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، پھر سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں؟ تو پھر رویے وہ اختیار کرنے پڑیں گے کہ ہر شخص کا یہ رویہ بن جائے، ذہن بن جائے، ہم نے خرچ کرنا ہے، ہم نے 10-20 گھر ہوں، وہاں ایک یتیم بچہ رہتا ہو، اس کے پاس پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے، اسکول جانے کے لیے اخراجات نہیں ہے، اس کے گھر میں بیوہ، اس کی ماں کے پاس لباس نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ اگر یہ بھوک سے اور یہ ان چیزوں سے محروم رہ گئے، وہ 10-20 گھروں والے لوگ مجھے بتائیں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں؟ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں ہم سے سوال ہے، محشر کے میدان میں پیشی ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے اس سیاست کو پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں قبر کا تصور ہے، اللہ کی ملاقات کا تصور ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا اور دل کے اندر پاکیزگی ہوگی، تو پھر قبر کے اس اندھیری رات کے خوف سے، اللہ کے ہاں پیشی کے خوف سے نہ کوئی کرپشن کرے گا، نہ کوئی دغا بازی کرے گا، نہ کوئی دھوکے بازی کرے گا، نہ وعدہ خلافیاں کرے گا اور نہ لوگوں کو فریب دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آؤ ہم ایسی سیاست کو رواج دیں، ہم ایسی سیاست کو رواج دیں جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام چلے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام چلے تھے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، خلفائے راشدین چلے تھے، اور انہوں نے دنیا میں یہ حکومتیں، یہ نظام قائم کر کے دکھائے تھے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں گنجائش موجود ہے کہ ہم آگے بڑھیں، سیاست میں قدم رکھیں، لیکن ہمیں تو یہ بتلا دیا گیا ہے مولوی کا کوئی کام نہیں ہے یہ سیاست میں آئے۔ حالانکہ میں نے جتنے نام لیے ہیں انبیاء کے اور ان کے ماننے والوں کے، ان میں سے کتنے بندے تھے جو مولوی نہیں تھے؟ ان میں کتنے بندے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی؟
اور دنیا میں سیاست اس کے رموز تو سکھائے ہی مولوی نے ہیں. یہ جس کو ہم سیاست کہتے ہیں جو مغرب سے آئی ہے، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے. یہ تو انسان کو غلام بنا کے اس سے نوچتا ہے، کھاتا ہے، چاٹ جاتا ہے، جوکوں کی طرح چمٹ جاتا ہے. ہم تو اس اسلامی فلاحی اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں جس کی گنجائش اللہ کے فضل سے پاکستان میں موجود ہے، اس کے آئین میں موجود ہے، کیونکہ اس کے ماتھے کے اوپر پہلی بات لکھی ہے، اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن جب قرآن سے محبت کرنے والے، سنت سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے اسمبلیوں سے دور رہیں گے، سیاست سے دور رہیں گے، سارے لوگ لبرل آ جائیں گے، سارے لوگ اسلام سے بیگانے آ جائیں گے، تو پھر اکثریت کی بنیاد پر دھما چوکڑی مچائیں گے، زیادتیاں کریں گے، غلط قانون سازیاں بھی کریں گے. جب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، عام میدان میں اترے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہو اور ان کے کسی غلط قانون کو وہ کسی فورم پہ آواز اٹھانے والا ہو، کسی ادارے میں آواز اٹھانے والا ہو، جب ادارہ نہ سنے تو لاکھوں کا مجمع لے کر پاکستان کی دھرتی پہ کھڑا ہو. یہ لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا. یہاں پر قانون بھی چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا چلے گا، دوسرا نہیں چل سکتا. یہ دیکھ لو پشاور میں ابھی الیکشن ہوا، کچھ علماء وہ ڈسٹرکٹ میئر بن گئے. ایک میئر نے آتے ہی پتہ کیا اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک میں میئر ہوں میرے ضلع میں نہ یہاں تھیٹر چلے گا، نہ یہاں گانا بجانا چلے گا، نہ اس ضلع میں کوئی کسی چوک میں نقی تصویر چلے گی. اب جب تک وہ میئر ہے اس شہر میں یہ کام نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گنجائش موجود ہے اصلاح کی، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، کیا خیال ہے اگر ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، ہر بھائی دوسرے کا ہاتھ تھام لے، ایک مضبوط زنجیر بن جائیں، کمزوروں کے کام آنے والے بن جائیں، تو کیا خیال ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ سارے بھائی میدان میں اترو، چھوٹے کیا بڑے کیا، اپنے گلی محلے میں اپنی بیٹھکوں میں بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھو اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہی اسلامی سیاست ہے، کسی کی مدد کرنا، کمزور کے کام آنا، عدل کو قائم کر دینا، انصاف کو قائم کر دینا. یہی انبیاء کی سیاست ہے، یہی ہمارے نبی کی سیاست ہے، یہی صحابہ کرام نے سیاست کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں نکلے ہیں اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس سیاست کا مقدر بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. پھر میدان میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، مفادات نہ ہو یا ذاتیں آن سامنے نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ہم خدمت کا کام کرتے ہیں. ہمارے خدمت کام کرنے میں ہماری خدمت کا کام کسی سیٹ کسی کرسی کا محتاج نہیں ہے. نہیں ملے گی تب بھی خدمت کا کام کریں گے، تب بھی نظر آئیں گے. اس علاقے میں وارڈ کا الیکشن ہم نے لڑا، نہیں جیت سکے، آئندہ انشاءاللہ میدان میں پھر کھڑے ہوں گے. اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء. اور زمین والے کچھ نہیں کر سکتے جب میرے رب نے فیصلہ کر لیا. اللہ کی قسم ہمیں کرسی لینے سے بھی کوئی نہیں روک سکے. کرسی کے بغیر بھی کرتے ہیں. ویسے ہمارے پاس مستقل نشان ہے کرسی کا، کرسی ہم سے چھین ہی کوئی نہیں سکتا. کرسی کے محتاج نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ توفیق عطا فرما دی، یہ نعمت عطا کر دی، تو انشاءاللہ اس کے بغیر خدمت کا کام کرتے ہیں. وہ آپ نظارہ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ قریب ہی آپ کے یہاں
مساجد کے باہر، کیونکہ وہاں پر سہولت میسر ہے، ہمارے بھائیوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے شروع کر دیے۔ چند دن کی بات ہے، جیتے ہوئے وارڈ کے چند میرے دوست ہیں، چیئرمین، ان کے ساتھ کھانا تھا، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہمیں تو فرصت نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے فنڈز کا انتظار کر رہے ہیں، آئیں گے تو کام ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم نے 5 واٹر فلٹریشن پلانٹ علاقوں میں جاری کر دیے ہیں۔ بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچے اب اپنے گھر کی بالکل قریب سے پینے کا صاف پانی بھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہم سے اچھا ہے، ہمیں فنڈ ملیں گے، پتہ نہیں ملیں گے، منظوری کے بعد کیسے آئیں گے، کہاں جائیں گے، لیکن آپ نے تو کمال نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ ہارے ہوئے بھی جیتے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ نے تو اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے۔ انشاءاللہ راولپنڈی میں 1 لاکھ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سے زیادہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا، زیادہ کبھی کریں گے۔ 1 لاکھ مستحق لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے سحری کھلانے کا پروگرام بنایا۔ جگہ جگہ دسترخوان لگیں گے، جگہ جگہ پکوائی سینٹر بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لوگ افطار پارٹیاں اپنے ہم منصب لوگوں کو، امیر لوگوں کو کرواتے ہیں، تو تصویریں کھچواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سحری کس نے کیسے کی، کس طرح کی؟ پچھلے سال جب ہم سحری لے کے گھر میں پہنچے، وہاں پر ایک بہن نے کہا آپ سحری لے کے آئے ہو، 5 دن سے ہم نے تربوز کے ساتھ روزہ رکھا۔ یہ دکھ ہے، درد ہے ہمارے معاشرے کے۔ اللہ اکبر تحریک ان دکھوں کو، ان دردوں کو بانٹنے کے لیے آپ کے دروازے پر آئی ہے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا خیال ہے اگر 1 لاکھ بندے کو سحری کھلانے کا منصوبہ بنائے، ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ساتھ دو گے؟ سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، ساتھ دو گے؟ میرے محترم بھائیوں، کرنے والا یہ کام ہے، یہ الیکشن کا انتظار نہیں کرتا، یہ ووٹوں کی گنتی کا انتظار نہیں کرتا، یہ رواں دواں رہتا ہے، جیسے پانی چشموں سے نکل کے رواں دواں رہتا ہے، سمندروں کے منزلوں تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بھی خدمت کا کام انشاءاللہ ہوتے ہوتے ان منزلوں تک پہنچے گا، جب یہی شعار، یہی شان انشاءاللہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم عبدالرحمن صاحب، آپ احباب کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔